अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कमो बेश 2 माह बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं और इस वक्त तक कौम के सामने वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म का कोई कैंडिडेट वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए नारा लग रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के इलेक्शन लड़ने के हवाले से एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया केस जो हैं ये कतगन है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक कि सज़ाएँ उनकी बरकरार हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी भी एक सज़ा बरकरार है, तो उनको भी अदालत से रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के लिए नारे लगते थे, वज़ीर आज़म बिलावल, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा वज़ीर आज़म का, हमें नहीं पता। तहरीक इंसाफ का आपको हाल पता है कि इमरान खान जेल में है, 200 से ज़्यादा मुकदमात उनके ऊपर है और हर तरह के मुकदमात हैं। पार्टी तितर बितर हो चुकी है, टूट फूट का शिकार है। बाकी जो दीगर जमातें हैं उनकी तरफ से वज़ीर आज़म बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जमातें हैं। तो इस वक्त तक यानी जब 2 महीने बाकी हैं, हमारे सामने कोई वाज़े तौर पर कैंडिडेट वज़ीर आज़म का मौजूद नहीं है। आने वाली हुकूमत कैसी होगी? कहा जा रहा है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होगी। कौन उसे लीड कर रहा होगा, कैसे लीड कर रहा होगा, कौम इस वक्त तक नहीं जानती है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इलेक्शन का माहौल बन भी रहा है, बनता नज़र आ भी नहीं रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जो ज़ोर पकड़ता जा रहा है, उसकी बाज़गश्त बार बार सुनाई दे रही है। आज फिर पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब ने इसाक डार साहब को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद कर दिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला जो है उन्हें चीफ व्हिप भी मुकर्रर किया गया, उसकी बात नहीं कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन ये ज़रूर कह रही है कि इसाक डार को क्यों? इसाक डार तो जनाब शहबाज शरीफ साहब के नामजद करदा कायदे ऐवान थे सेनेट के लिए, और अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है तो फिर इसाक डार को क्यों नामजद किया गया? तो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जरदारी साहब ने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जो इलेक्टेबल से मुलाकातें कर रही हैं, और पहली कामयाबी उन्हें यह हो गई है कि बलूचिस्तान से बाप पार्टी के 2 इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। मजीद उन्हें कामयाबियां मिलती हैं तो इसका मतलब यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल रही है और नून लीग के लिए मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है। इन तमाम मामलों पे बात करेंगे कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेंगे, और फिर इंतखाबी मंशूर की भी बात करेंगे। आज जहांगीर तरीन साहब ने जो तकरीर की उसमें फिर उन्होंने दोहराया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कम से कम तनख्वाह 50,000 करेगी और गरीबों को मुफ्त बिजली देगी। पहले भी वही ऐलान कर चुके थे, ज़मीनें बांटने का ऐलान कर चुके थे, मुफ्त बिजली का ऐलान कर चुके थे। सवाल यही पैदा होता है कि इसी तरह की गुफ्तगू नून लीग के हल्के भी कर चुके हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम मुफ्त बिजली देंगे एक सर्टेन लेवल तक। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जब हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं, स्टैंड बाय प्रोग्राम में हैं, ये ख़त्म होगा, इसके बाद फिर हमें एक IMF के प्रोग्राम में जाना है। मुल्क के तमाम माशी माहिरीन इस पर बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसा होना है। जब ऐसा होगा तो कहाँ गुंजाइश होगी मुफ्त बिजली या मुफ्त पेट्रोल बांटने की? बहरहाल बातें हो रही हैं और जहांगीर तरीन साहब ने आज ये गुफ्तगू की है। जनाब मेहमानों का आपसे तारुफ करूँ, अली गौहर बलोच साहब हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब आपके कैंडिडेट तो हैं, कल उनकी अपीलें भी लग रही हैं, सुनी भी जाएंगी, लेकिन अभी तक ये तो कहा जा सकता है ना कि हतमी तौर पर तो फैसला जब तक नहीं आता अदालत का उस वक्त तक वो इलेक्शन लड़ने के लिए ही नाअहल हैं, क्योंकि अदालती फैसला मौजूद है। तो मुल्क में इस वक्त तक कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है जो एक ऐसा कैंडिडेट आवाम के सामने लाई हो जो 2 महीने बाद होने वाले इलेक्शन का में वजीर आजम का कैंडिडेट हो और उसको के सामने कोई कानूनी रुकावट मौजूद ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद रज़ा साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी पार्टी के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं, और जिस तरह से कि साबका दौर में उनके साथ कानूनी ज़्यादतियाँ की गई, असूली ज़्यादतियाँ की गई, अखलाकी ज़्यादतियाँ की गई, और जिस तरह से कि उनको झूठे मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो रह गई बात ये कि अदालतों में ज़ाहिर है उनके मामलात अदालतों के अंदर हैं। उन्होंने पहले भी सरेंडर किया था, पहले भी वो कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए वापस वतन आए थे,
اور آ کر انہوں نے اگرچہ کہ ان کے اوپر جو مقدمات تھے اور جو سزائیں سنائی گئی تھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا گیا، پاناما سے بات شروع ہوئی، اقامہ کے اوپر سزا سنائی گئی، تو ہم عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس بے انصافی کا ازالہ جلد از جلد ضرور کریں گے کہ جس کا جو آج سے 5 سال پہلے ان کو 6 سال پہلے جب ان کو نااہل کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ اور ان کی پارٹی کی دیگر علی لیڈرشپ بھائی وہ کے تو آپ ساتھ کریں کیا گے، گیا لیکن اس وقت جو قانونی دوسری پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد الیکشن ہونے اور ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس کے سامنے قانونی رکاوٹیں نہ ہوں. آپ کہتے ہیں ان کی 5 سال کی نااہلی ایک آرڈنری قانون سے جو الیکشن کمیشن میں کے ایکٹ میں تبدیلی کر کے کیا گیا ہے وہ نااہلی ختم ہو گئی، لیکن ملک کے جو قانونی ماہرین ہیں اکثر کی رائے یہ ہے کہ 183(4) کے کیس میں ہونے والی سزا جو موجود ہے وہ تاحیات نااہلی کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تاحیات نااہلی، تو وہ اسی صورت میں ختم ہوگی کہ عدالت سے ہی وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. تو ایک وہ معاملہ ہے، ایک ایون فیلڈ کا معاملہ ہے، ایک العزیزیہ کا معاملہ ہے، تو یہ قانونی معاملات تو ہیں اور 2 مہینے کا وقت ہے الیکشن کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اگر عدالتوں سے ان کو بریت مل جاتی ہے، اور ظاہر ہے تاحیات نااہلی تو ویسے ہی غیر آئینی ہے اور اس کا تو عدالت آلریڈی بھی فیصلہ کر چکی ہے اور یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ وہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ مطلب ہے کہ قانونی اور آئینی نہیں ہے. رہ گی بات یہ کہ اگر وہ کیسوں کے اندر سے ان کی انشاءاللہ تعالی بریت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر اس سزا کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یقینی طور پر آلریڈی پہلے بھی عدالت اس سزا کے خلاف تو فیصلہ دے چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، میں فردوس ہاشم قمر صاحب کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھتا ہوں. میری گزارش سن لینا، میری ایک میری گزارش سن لینا کہ بات یہ ہے کہ جو میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی تو الیکشنز ہونے ہیں، الیکشن کے بعد پارٹیاں اپنا وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ فائنل کرتی ہیں، لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے، ہماری پارٹی کے صدر کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، ہماری پارٹی کے ورکرز کی طرف سے نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. البتہ بصورت دیگر ظاہر ہے پارٹی کو اکثریت ملتی ہے تو اس چیز کا بھی فیصلہ قائد نواز شریف صاحب ہی کریں گے اپنی پارٹی کے مشاورت کے بعد، دیگر لوگوں کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی دشواری نظر نہیں آتی کہ آپ کو نہیں نظر آتی ہوگی، آپ کے لیے آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں آپ کے لیے تو لیونگ پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ کل آپ ہی کے کلیگ موجود تھے، کہہ رہے تھے ہم تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہمارے بال اڑ رہے ہیں، ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال آپ کی تو یہ اس وقت صورت ہے. ضرور بڑھیں گے، ضرور ڈاکٹر فردوس ہاشم قمر صاحب ضرور بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہے جو جس طرح سے عوام نے والہانہ استقبال کیا نواز شریف صاحب کا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ملک سے رسپانس مل رہا ہے، ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا، عوام اس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک نواز شریف صاحب کو جو اس وقت پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے، ان کو پارٹی کے صدر نے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا، ان کی پارٹی نے ڈکلیئر کیا، اور اب عدالت سے معاملات. آپ کی طرف کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ شائنی یو لمیٹڈ کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو وہ بھی اس وقت نااہلی کے زمرے میں ہی آتے ہیں، اور آپ کی طرف سے اگر جہانگیر ترین صاحب کینڈیڈیٹ ہیں اگلے وزارت عظمیٰ کے تو وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود، سب سے پہلے تو آپ کی صحت یابی پہ آپ کو مبارکباد، اور آپ کی علالت کی وجہ سے وہ پروگرام میں آپ کی ایبسنس ہمیں فیل بھی ہوئی ہے، اور گڈ لک. دیکھیں جو بات آج سب سے پہلے تو میں کروں گی کاموں کی جلسے کی. جی آپ نے دیکھا عوام کا وہ جوش و خروش اور کاموں کے اندر آج ایک نئی سیاست نے جنم لیا ہے، ایک نئے انداز سے کاموں کی کا جنم ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک پسماندہ تحصیل ہوتے ہوئے بڑے بڑے لیڈر تو بنتے گئے، لیکن ان کو حقوق جو ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کاموں کی وانڈو اور اس کے ساتھ
हल्के के राना नजीर साहब के तमाम साथियों का। ठीक। रही बात अब ये कि अभी कैसे हम जहांगीर तरीन साहब उस हुकूमती अमूर के अंदर हिस्सेदार होंगे और लीड करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमारी जमात उनको किस तरह देखती है। तो देखिए, ये सियासत जो है एक तसलसल का नाम है, ये एवोल्यूशन है। जो रेवोल्यूशन वाले लोग थे वो इस वक्त एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे लीडर और लीडरशिप जन्म लेके एंड जो आपकी सियासत का पीक है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचना है। तो बहुत सारे उसके मराहल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इससे पहले जहांगीर तरीन साहब की ज़ीरक और मुदब्बराना क़यादत में तय कर चुकी है। अब ये है कि जो कदगन आप कह रहे हैं कानूनी, हम सबसे ज्यादा कानून की पासदारी को तरजीह देते हैं, और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत चेंजेस हुई इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल प्रोसेस में, वहां पे कानून हमें गुंजाइश देगा तो हम फ्रंट फुट पे आके इंशाल्लाह में जो वादे जिनका आपने जिक्र किया, आपने कहा कि बिजली कैसे जनाब फ्री दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। मैं उस पर आता हूँ, पहले ये वाला मामला हल हो जाए। वहाँ जलसे में भी डॉक्टर साहब पहले ये वाला मामला जरा समेट लें कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली ख़त्म करने की जो आप बात करेंगे, तो अक्सर माहिरीन कानून जो हैं वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि 183(4) का जो मुकदमा है ये इसी तरह का है जिस तरह नवाज शरीफ साहब का है। एक ऑफशोर कंपनी थी शाइनी व्यू, जिस पर जिसमें जिसको डिक्लेयर ना करने और जिसके पैसा जो है पाकिस्तान में लाना और इस तरह के जो मामला थे, इस पर एक सज़ा हुई थी। तो वो सज़ा तो अपनी जगह बरकरार है, तो उस सज़ा को ख़त्म कराए बगैर किस तरह से अमली सियासत में जहांगीर तरीन साहब हिस्सा ले पाएंगे? साहब, पहली बात तो ये है कि दो अलग-अलग केस हैं, उसकी नोयत अलग-अलग है। एक मुल्ज़म जो है वो अदालत को मतलूब है और वो सजा याफ्ता होने के बाद अपनी उस सजा के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं। वो सजा दुरुस्त थी या गलत, इसका फैसला अदालतों ने करना है। दूसरी तरफ जो है उनकी सजा जो है वो खत्म हो चुकी है और वो नाअहली का, दोनों को एक तराजू में आप नहीं तोलें। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि जब उनका ये नाअहली का इशू इलेक्शन कमीशन, आपने खुद कहा कि अक्सर माहिरीन और बेशतर माहिरीन दोनों में फर्क है, और जो हमारे अक्सर माहिरीन है उनकी अक्सरियत ये कहती है कि ये कदगन खत्म हो चुकी है। शर्मिला, आप बताइए, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, पहले तो हम सुन रहे थे कि बिलावल साहब आपके कैंडिडेट हैं, मगर जरदारी साहब के हालिया इंटरव्यू ने तो इस तासुर को ज़ाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये कैसे इलेक्शन है? 2 महीने बाद तकरीबन इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी पार्टी से अभी तक वाज़े तौर पर कोई चेहरा ही सामने नहीं है कि वज़ीर आज़म का वो कैंडिडेट होगा। जी शुक्रिया मसूद रज़ा साहब। हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। इसमें किसी किस्म का किसी को कोई उबाम नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जरदारी साहब ने कई बार पिछले चंद माह के अंदर इस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा है कि बिलावल को चांस मिलना चाहिए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ आ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। मगर अभी जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी इंटर्नी है, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तो उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तो अभी तो उन्होंने, जब उनसे वाज़े तौर पे पूछा गया कि कौन कैंडिडेट है, तो बजाय ये कि वही कहते हैं कि बिलावल कैंडिडेट है, उन्होंने कहा अभी ये बहुत जल्दी है ये बात कहना, अब देखेंगे आगे जाकर। उन्होंने तो नहीं कहा कि बिलावल कैंडिडेट है। देखिए जी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर सदर जरदारी साहब ने इस बात को बड़ा वाज़े किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं फॉर 2024। और जहाँ तक बात रही अंडर ट्रेनिंग की, तो मैं समझती हूँ कि हम तमाम उम्र अंडर ट्रेनिंग रहते हैं सियासत में, और इवन किसी और शोबे में भी आप ले लें मसूद रज़ा साहब। ये जो एक एक्सपीरियंस होता है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये कभी थमता नहीं है। जरदारी साहब ने तो ये भी कहा मैं भी सीख रहा हूँ, सीखा है मैंने और सीखता रहा हूँ, गलतियाँ भी की हैं, और ये हम सब पे लागू होती है बात। आप भी बहुत मंझे हुए एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। आज से
5 سال پہلے جو آپ کی قابلیت تھی آج بہتر ہے, آج سے 5 سال بعد جو آپ کی قابلیت ہوگی آپ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں گے. سو دس از اے لرننگ پروسیس. اور میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارا, اور ایک بہت ہی چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے چیئرمین کا ایک منصب. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے, ماں کی گود سے لحد تک انسان سیکھنے کا عمل سے گزرتا ہے, لیکن یہ کہنے کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے نا جہاں کہا جائے کہ ابھی اس عہدے کے لیے آپ مناسب نہیں ہیں, آپ جو ابھی سیاست کر رہے ہیں اس سیاست میں آپ حتمی نہیں ہیں, تو پھر یہ کہنا پڑ رہا ہے. مسعود رضا صاحب, آپ کیا سمجھتے تھے کہ دیکھیے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس ملک میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس یا قابل شخصیت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس یا قابل شخصیت زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب؟ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو کہیں کہ وہ اس وقت انڈر ٹریننگ ہے. نہیں جی, میرا خیال ہے آپ بہت زیادہ یو اسپیلنگ ٹو مچ انٹو دیٹ ون ورڈ انڈر ٹریننگ. بات یہ ہے کہ انسان سیکھتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو ٹریننگ ایز فارن منسٹر آف پاکستان بھی نہیں تھی پہلے, لیکن انہوں نے وہ منصب جو ہے بخوبی نبھایا. 16 ماہ کی کارکردگی ان کی اٹھا کے دیکھ لیجئے, انہوں نے دوبارہ پاکستان کو گلوبل میپ کے اوپر لے گئے. کلائمیٹ فنڈ کا انعقاد کیا جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا اور بہت مفید ہے, بلکہ ان تمام ایسے ولنریبل ممالک کے لیے مستفید ہوگا جو ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے کے اندر ان کے منفی اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں. تو کیا فارن منسٹری کے لیے بھی کیا ان کی ٹریننگ تھی؟ نہیں تھی نا, لیکن انہوں نے منصب سنبھالا اور منصب کو بخوبی نبھائی. تو ایک ٹریلر ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹر کے اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ ہوتی ہے یا کسی اسکول میں جانا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ سیاست ہے, اس میں آپ سیکھتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بہت ہی کم عمر کے اندر اپنی ماں کی شہادت دیکھی, اور جب منصب سنبھالا, انہوں نے پارٹی کی جو قیادت سنبھالی, تو اس وقت تو وہ 18 سال کے تھے, اور اس وقت سے ان کی ٹریننگ ہی ہو رہی ہے. ٹھیک. اور آج جس طریقے سے یہ تو چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کی بڑی تعریف کری کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب تعریف تو ہم بھی کرتے ہیں بلاول صاحب کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن یہ بات کہنا, تو دیکھیے نا, یہ بات کہنا کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو, اور اس کے لیے آپ ہی کی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر کہیں کہ ابھی ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ انڈر ٹریننگ ہے, تو اس سے کیا میسج جاتا ہے, عوام میں کیا میسج جائے گا؟ بہرحال یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, انتخابی منشور کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آنے والی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, گورنمنٹ کس طرح کی بن رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور کیا لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ جو شدت اختیار کر رہا ہے, اور جو بھی حکومت بنے گی آگے, اگر لوگوں کا اعتماد اس پر نہیں ہوتا, تاثر یہ نہیں ہوتا کہ صاف شفاف الیکشن ہے, تو پھر آنے والے الیکشن کی کریڈیبلٹی اور ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک بریک کے بعد. علی گڑھ بلوچ صاحب, پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تحریک انصاف تو کہہ ہی رہی ہے اس کے پاس فیلڈ ہی موجود نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے, آسانیاں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا گیا ہے اب قائد ایوان سینٹ کا, کاکڑ صاحب نے انہیں نامزد کر دیا ہے. اس پر بھی پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے. پیپلز پارٹی, کل قادر مندو خیر صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے حکومت میں جو وعدے کیے تھے وہ ہم سے پورے نہیں کیے. تو ایک بدترین حکومت تھی جو انہوں نے چلائی ان کی سائٹ پر. ہماری سائٹ پہ جو وزارتیں تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں. تو یہ جو تاثر ہے کہ آپ کے لیے ساری آسانیاں ہیں, باقی سب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ نقصان پہنچائے گی ان دا لانگ ٹرم. آپ کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو بھی لوگ یہ کہیں گے کہ جی آپ آئے تو نہیں, لائے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن کے دوران تنقید کرتی ہیں, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جو لوگ تنقید کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو اینٹی نون لیگ ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں, مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں, اور جو بغیر دلائل کے اور بغیر منطق کے بات کی جائے وہ مناسب نہیں ہے.
جہاں تک آپ پیپلز پارٹی کے دوستوں کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا انٹرویو ان سب مطلب ان کے سوالوں کے جواب کے لیے سب سے بہتر ہے، اور جس طرح سے اچھے طریقے سے زرداری صاحب نے مطلب ہے کہ انٹرویو میں جواب دیے ہیں باتوں کے، جس طرح سے آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کل پھر کہا کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا وہ میرا بچہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اور وہ سب کے کام نہیں کر سکتا. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. دوسری بات یہ ہے جو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی وزارتیں ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی تھیں، جو نون لیگ کی وزارتیں تھیں انہوں نے اچھا کام نے، میں مطلب پیپلز پارٹی کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میں کہہ دوں بغیر کوئی دلیل دیے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا اور نون لیگ کے لوگوں نے اچھا کام کیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ غیر منطقی باتیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کسی حکومت میں فیصلے ہوتے ہیں وہ کابینہ کرتی ہے، پالیسیز کابینہ بناتی ہے. تمام وزراء نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے چاہے وہ نون لیگ میں کے تھے، انہوں نے انتہائی محنت کی ہے اس ٹائم میں بیٹھ کر، اور انہوں نے ایک اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ ان کے پاس ایک وہ پاکستان ملا تھا کہ جس کے تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے تھے، جس میں جاتی دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی خود یہ کہہ کر گیا کہ میں تو مائنز بچھا کے جا رہا ہوں. پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکال کر گئے، پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلا گئے، حتیٰ کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو گئے، جس کے بعد یہ کہنا بھی مشکل ہو گیا. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. ہاں، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے یا ایک سیاسی پارٹی ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد اس بات پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ ہاں ہر سیاسی پارٹی کو، میں بھی کہتا ہوں ہر سیاسی پارٹی کو 100% لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. لیکن پہلے اس چیز کا کون فیصلہ کرے گا کہ کیا 9 مئی کے واقعات کرنے والے اور اس پارٹی کا سربراہ اور جو سرغنہ تھا، کیا وہ ان چیزوں سے بری الذمہ ہے؟ کیا وہ ان چیزوں کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا؟ اس طرح تو پھر آپ جو باقی مطلب ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، ان کو بھی جلسے کرنے کی اجازت دے دیں، پاکستان کی سیاست پر اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں اجازت دے دیں. کل آپ بھی ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ نے بھی یہیں سیاست کرنی ہے، اور یہاں ہر 2-2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد سیاست بدل جاتی ہے. بہرحال آپ کا یہ موقف آج ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس ہاشمی قمر صاحبہ، نہیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے چونکہ جاتی دفعہ ایک سوال کیا، میں صرف ایک لفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، دیگر تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، سب پارٹیز پر مشکل سے مشکل وقت آئے ہیں. ہمارے ساتھ مشرف صاحب نے جو کو کیا، اس کے بعد جو باجوہ صاحب نے کیا، کیا ہم نے، یہی کہہ رہے نا کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا جو انہوں نے کر دیا. کیا ہم نے ملک میں توڑ پھوڑ کی؟ بالکل آپ کی بات پہنچ رہی ہے. محترمہ کی شہادت ہوئی، پیپلز پارٹی نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حل، اگر تو ہم پولیٹیکل پارٹیز نے وہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے. لیکن جنہوں نے پی ٹی وی پر حملے کیے، جنہوں نے شہداء کی سر لمبی بحث ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں بالکل اس میں آپ سے کوئی کاؤنٹر سوال نہیں کر رہا، بالکل آپ نے جو کہا وہ پہنچ گیا. ڈاکٹر فردوس ہاشمی قمر صاحبہ، پیپلز پارٹی کا کہنا کہ اسے لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ لوگ الیکشن میں ہیں، ابھی تک جنوبی پنجاب میں تو بڑے زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں، باقی پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے وزارت عظمیٰ لینی ہے تو آپ کے لیے لیونگ پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ جو رویہ ہے، جس کا بھی رویہ ہو وہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے؟ آپ پورے ماحول کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ترین صاحب کا اور اوور آل میاں نواز شریف صاحب کا ایک کمپیریزن کیا، میں اسے ڈس ایگری کرتی ہوں. اور دونوں کے کیسز کی اپنی اپنی نوعیت ہے، اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر ہم پوری امید ہے کہ ہی از فٹ ٹو فائٹ دی الیکشن، اور ہم آنے والے الیکشن میں ہی ول بی دی آور فرنٹ رنر فار پرائم منسٹر. جو دوسری چیز آپ گفتگو میں سن رہی تھی، میری بہن ہے شرمیلا، تو ہمیں اس چیز سے ہم کیوں بزید ہیں کہ ہم نے اپنے ٹین ایجرز جو ہیں ان کو انٹرنشپ پہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچانا ہے. اگر ان کو مینجمنٹ سکلز، ایک پراپر ایکسپیرینس، ایک اچھی اورینٹیشن اور بہتر ایکسپوجر کے ساتھ چیف منسٹر سندھ کی سیٹ پہ
پہلے تیاری کرائی جائے اور پھر ان کو پرائم منسٹر کے لیے آگے پٹ کیا جائے تو اس سے ملک کا بھی فائدہ اور اس صوبے کا بھی فائدہ ہے جہاں پہ 15 سال میں وہ چینج جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہی ہے. اور پاکستان کوئی تجربہ گاہ تو ہے نہیں کہ مختلف لوگوں کو یہاں اس لیے لگا دیا جائے کہ وہ ان کی خواہشات ہیں اور وہ ان کے ساتھ وہ لیگیسی ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی تو کر رہی ہوتی ہے. یہ ملک ہے, اس ملک کو چلانے کے لیے ایک آئینی اور قانونی بائنڈنگ کمٹمنٹ, ویژن, ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن چاہیے. شرمیلا, مشورہ آپ نے سن لیا اور آپ نے گفتگو علی گوہر بلوچ صاحب کی بھی سن لی, تو میڈم آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ ویسے تو بی بی بھی 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئی تھی. مسعود رضا صاحب, میں اب کیا کہوں, اب میں بہت عزت کرتی ہوں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی, اور کیونکہ خاتون سیاستدان ہے تو میں اور بھی عزت کرتی ہوں, لیکن ان کی کسی بھی بات کے اوپر میں زیادہ توجہ اس لیے نہیں دیتی ہوں. مجھے 12 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, اور 12 سال سے جب میں آئی ہوں سیاست میں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے, اور اس 12 سال میں ڈاکٹر صاحبہ نے کوئی 4 سے 5 جماعتیں تبدیل کر لی ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی سیاسی وفاداریاں کس کے ساتھ کتنی دیر تک رہتی ہیں. ایک زمانہ تھا یہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری کے گن گاتی تھیں, پھر عمران خان کے, تو I really don't want to comment on what she says. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو ٹریننگ ایز فارن منسٹر بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کمال ریمارکیبل پرفارم کیا وہاں پر. اور پھر جو ان کے جو ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کی کون سی ٹریننگ ہوئی ہے؟ ہو اس لیے رہی ہے نا کہ ان کے والد صاحب نے شریف چیئرمین نے خود یہ بات کہہ دی ہے, اس لیے گفتگو ہو رہی ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کے وہ تمام انٹرویوز یا وہ تمام سٹیٹمنٹس وہ آپ لوگوں نے ایک ڈبے میں بند کر دی, جس میں وہ کہہ چکے ہیں بارہا کہ بلاول ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب 2024 میں وزیر اعظم جو آخری انٹرویو ہے نا ایک انٹرویو میں جہاں پر بہت ساری باتیں ہوئیں, آخری اب اس کے بعد جو انٹرویو آئے گا تو اس میں آخری انٹرویو تو نہیں ہے, اس کے بعد بھی جو انٹرویو آئے گا اس میں اور بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئر کر دوں, اور لیٹس ناٹ ہیو اینی ایمبیگوٹی آن دس, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں فرام پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک جی. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, لائن آپ کی کٹ گئی تھی, آپ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. بہرحال وہ اب ان کا فیصلہ ہے. شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ بلاول ہی ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں, گو کہ زرداری صاحب نے کچھ بھی کہا ہو. بہرحال بی بی بھی 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئی تھیں, اور وہ بھی کوئی سی ایم سندھ تو رہی نہیں تھیں, ڈائریکٹ وزیر اعظم ہی بنی تھیں. تو اس سے آگے بڑھ کر آپ لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ یہ مشورہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی پارٹی میں بھی دے دینا جہانگیر ترین صاحب کو, پہلے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بنے نا, اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے بارے میں سوچیں گے, وہاں ٹریننگ حاصل کریں. ان کو تو بیچاروں کو کچھ بھی ٹریننگ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے, وزیر اعظم کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اختیار خواہشات سے ہٹ کے یہ عوام کے ساتھ جانا چاہیے, اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس سیٹ پہ دیکھتے ہیں, اور اس کے لیے واویلا کرنے کی بجائے ایڑیاں رگڑ کے ضد کر کے توجہ لینے کی بجائے وہ پرفارمنس اس فیلڈ کے اندر جہاں وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ اس فیلڈ کو لیول کریں اپنی گڈ گورننس سے, بیٹر پرفارمنس سے, سروس ڈیلیوری سے, اور اوور آل لوگوں کو ریلیف دے کے. اور وہاں پہ جب گراؤنڈ لیول ہوتی ہے تو یہ سب کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو آؤ بکا کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. پھر لوگ خود آپ کے لیے وہ راستے کے کانٹے بھی چنتے ہیں, کھڈے بھی بھرتے ہیں, اور آپ کو سموتھ سیلنگ ملتی ہے. دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے منظر نامے پہ چونکہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکشن ٹی وی چینل پر وہ سپیس لے رہے ہوتے ہیں, لیکن میاں صاحب کی اپنی جماعت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ جو ایک غصہ ہے, ایک ان کے اندر ابہام ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں 2 قانون علیحدہ کیوں ہے, یہ چہیتے اور لاڈلے کی ایک ٹرمینالوجی متعارف ہوئی ہے کہ بھئی یہ پاکستان کے اندر مائٹ از رائٹ جو ہے یہ ایک ہی قانون کا جو پلڑا ہے
وہ ایک مخصوص شخصیت کے لیے علیحدہ جھک جاتا ہے، اور باقی جو ہمارے بے گناہ قیدی اور ایسے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف پر نظر کرم نہیں آتی. تو لوگوں کے اندر جو یہ غم و غصہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کو بھی جو ہے نا سب سے پہلے اپنے آپ کو قانون کے کٹہرے میں ایک آزاد شہری کے طور پہ ایک خود سے اس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی فیور نہیں لے رہے، ہم اپنا رائٹ لے رہے ہیں. اور وہ رائٹ وہ ابھی کیسے کر رہے ہیں؟ ابھی بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا، اپیل کی ہے انہوں نے. فیور کا تاثر کیوں ہے؟ پرسیپشن جو ہے وہ بڑی نیگیٹو چلی گئی ہے، ریالٹی شاید وہ نہ ہو، لیکن پرسیپشن جو گئی ہے پبلک کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ انگلی کے اشارے پہ ایئرپورٹ پہ نادرا کو بلا کے اپنے جو ہے بائیو میٹرکس دے سکتے ہیں، یہ وہاں پہ اپنی پٹیشن ایئرپورٹ پہ سائن کروا کے، اور وہ قانون کے جو مطلوب شخص ہے وہ اگر خود 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے تو 4تھی دفعہ وہ اس سیٹ پہ جانے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں، تو انہیں سب سے پہلے اس قانون کو تقویت دینی ہے، اس کو سب سے زیادہ پذیرائی دینی ہے اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور اس کا پابند ہونا ہے، نہ کہ وہ قانون کو اپنا پابند کرے اور قانونی اداروں کو یرغمال بنا کے یہ چاہیں کہ بھی ہر چیز جو ہے جو وہ چاہیں وہ ہو. عوام کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ قانون نے کیا کیا، یہ جو بات کر رہے تھے کہ بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ناانصافی ہوئی، مینوپولیشن ہوئی، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر جو انسٹیٹیوشن ویک ہیں وہ طاقتور شخصیات اس کو یرغمال بناتی ہیں. یرغمال بناتی ہیں، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ. میں بات لمبی ہو جائے گی، ملا آپ یہ اعلان کریں کہ میں نے ادارے مضبوط کرنے ہیں نہ کہ شخصیات کو. ادارے مضبوط ہوں گے تو شاید ان کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو اور رول آف لا کو رول آف لا کا تاثر جانا چاہیے، تعصب کو ختم ہونا چاہیے. علی گور بلوچ صاحب یہ تو مشورہ ہے، لیکن میں ذرا اس سے آپ اس پہ رسپونڈ کر دیے گا. لیکن ایک بات ہو رہی ہے، زرداری صاحب نے بھی کی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج انٹرویو دیا، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور جنرلی پرسپشن یہی ہے کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو ایک سادہ اکثریت بھی لے سکے. آگے چل کر نیشنل یونٹی گورنمنٹ بننی ہے، اور جب یہ گورنمنٹ بنے گی تو ڈیفینیٹلی آپ تمام اسٹیک ہولڈر اس کا حصہ ہوں گے تو ہی نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی. تو آج اتنا ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں آپ لوگ، اور 2 مہینے بعد حکومت میں ساتھ بیٹھے ہوں گے. مناسب نہیں تھا کہ آج ہی معاملات طے کرتے، آج ہی ذرا افہام و تفہیم کرتے، آنے والی جو حکومت ہوتی اس پر بھی لوگوں کا اعتماد ہوتا؟ آج ایک دوسرے کو آپ لوگ اتنا کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور 2 مہینے بعد آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوں گے ممکنہ طور پر. علی گوہر صاحب. مسعود رضا بڑا آپ نے ریلیونٹ مطلب جو موجودہ حالات کے کویشچن کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹاک شوز میں جب ہم تمام بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں نے تو ہمیشہ بڑے سادہ الفاظ میں باتیں کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ حقائق کے قریب ترین بات کی جائے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. تمام پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں. پچھلے الیکشن کے عرصہ جب سے یہ الیکشن بورڈ میں گئی ہیں پارٹیز، پیپلز پارٹی نے ہمارے اوپر کافی تنقید کی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے برعکس نون لیگ کی لیڈرشپ اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ ہم ان کی باتوں کا تحمل کے ساتھ جواب دیں. اسی طرح سے دیگر پارٹیز کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہے. معذرت کے ساتھ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی ایک سیاسی ورکر ہیں، لیکن جس طرح سے وہ تنقید کرتی ہیں، میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اگر میں سیاسی انداز میں تنقید کروں. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں سیاسی تنقید کروں گا تو وہ یقینی طور پر اپنی حسب روایت ان باتیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور وہ محسوس کریں گی. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شوگر کوٹڈ اور کچھ روایات، سیاسی روایات کے مطابق ہم بات کریں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، ہمارے الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں، ہم اپنی اپنی کارکردگی بتائیں گے تو ایک دوسرے پر تنقید تو ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی اگرچہ انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی واضح اکثریت لے گی، اس کے باوجود بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مرکز میں جو ہماری لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ ملک میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں. مگر اس کے بارے میں تمام سٹیک ہولڈر تو آپ کو
अब उस लाडले के देखिए साथ हुकूमत में कैसे शामिल होंगे सारे स्टेक होल्डर? देखिए, लाडला कहना कोई जुर्म नहीं है, लाडले हम हैं, हम तो तस्लीम करते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के लाडले हैं, हम उस आवाम के लाडले हैं कि जिनको हमने 4% तक सिंगल डिजिट में महंगाई की रेशो लाए थे। 100 रुपए तक डॉलर था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। और आपको पता है कि 40 रुपए किलो चीनी थी। शर्मिला साहिबा से भी इस पे और अभी आप एक सेकंड, बड़े मजे की आपने बात की है। मुफ्त बिजली की बात करते हैं, मेरी गुजारिश सुने, आप मुफ्त बिजली की बात करते हैं। जब हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने और उनको एक मतलब है कि अदालती फैसले के जरिए हटाया गया, तो उन्होंने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऑलरेडी ऐलान अली भाई नहीं कर सकते, मान लीजिए। देखिए, आप ऐलान जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, सब्सिडीज को फिलहाल भूल जाइए, नहीं दे सकते सर, नहीं रूम मिलेगा, कोई मानने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शर्मिला साहिबा, आज तो कह रहे हैं खुशी से अली गौहर साहब के हम तो लाडले हैं, हमें खुशी है। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाडला लाडला कहकर उनको मतून करते थे कि ये लाडले हैं। आज कह रहे हैं लाडला होना तो अच्छी बात है। कुछ अरसे पहले ये नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, अब आप इनके साथ किसी प्रोग्राम में बैठें, किसी आप इनकी तकरीर सुन लें, इसमें नाम ही नहीं लेते, ये बात ही कहीं चली गई है। 4 साल तक सुबह दोपहर शाम में दिन में 50 दफा टीवी पे आके वोट को इज्जत दो, अब वो नारा ही नहीं रहा, वो बात ही गुल हो गई। कहीं ऐसी बत्ती गुल हुई है जैसे कि अब इनको अब ये लाडले बन गए। पहले एतराज़ था कि इमरान खान लाडले हैं और लाडला करते फिरते थे कि अदालत का लाडला, फलां का लाडला। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर आवाम के लाडले हैं तो बने ना, फिर बेसाखियों पे क्यों खड़े हैं, जाएं अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ें। मुझे नहीं पता आपने अगर 4 रोज़ कबल पहले डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है, उसमें लिखा है रिपीट टेलीकास्ट, उसका उन्वान है, और उसमें यही लिखा है कि हमने 6 साल में कुछ नहीं सीखा। 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस, इमरान खान की जगह अब किसी और को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो आप सिलेक्शन पे क्यों जा रहे हैं? आप तो इसके खिलाफ थे, आप तो कहते थे वोट को इज्जत दो। 4 साल इन्होंने ये नारा लगाया, 4 साल इस बात पे रोते रहे कि जी वो लाडला है, उसके साथ जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब ये देखें ना, अच्छा, मगर ये भी बताएंगे, जरदारी साहब कह रहे हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जरदारी साहब कह रहे हैं, तो यूनिटी गवर्नमेंट में तो फिर आप और नून लीग दोनों ने हुकूमत का हिस्सा बनना है ना, फिर आप बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तो कैसे जाएंगे? एक तरफ आप ये इल्जामात लगा रहे हैं लाडला होने के, सिलेक्टेड होने के, क्या बिलावल साहब कहेंगे कि उसी तरह से जिस तरह इमरान खान के लिए कहा था मसूद रजा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहेंगे? देखें, पीडीएम भी हमने बनाया, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जो तमाम अपोजिशन की जमातें थी उनको हमने इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, अलग आइडियोलॉजीज, अलग मंशूर, सियासी तौर पे एक दूसरे के हमेशा मुखालिफ हम लेकर आए ना, एक एजेंडा के ऊपर हम मुत्तफिक हुए और कामयाब हुए उस एजेंडा के ऊपर। अब अगर आगे जाके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन, दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड दैट इज द कंडीशन, तो हम जरूर बैठेंगे साथ। लेकिन अगर बैलेट पे डाका पड़ा और सिलेक्शन हो गई तो फिर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो जाएंगे, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, ये आपके डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, अली गौहर बलोच साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो आगे भी मुश्किल वक्त है, मईशत कोई आसान नहीं होने वाली। तो लोगों को ये एतमाद होना चाहिए कि जो हुकूमत आई है वो हमारे वोट से आई है और जो फैसले कर रही है वो हमें बर्दाश्त कर दें, क्योंकि हमने मैंडेट दिया है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बेचैनी, फिर सियासी बेयकीनी, और सियासी बेयकीनी तो फिर माशी बेयकीनी। तो हल यही है कि शफाफ इलेक्शन हो। यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद बहुत अहम मामला जिसको हमें डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की जो तालीम का रेशो है वो बहुत कम है, ख़वातीन के साथ जो मसावियाना सलूक है वो नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ अगर नहीं होगा मुल्क में तो पाकिस्तान की आधी आबादी जो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मुल्क की तरक्की की बात हो रही है तो बात होनी चाहिए इन मसाइल की भी। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ویلکم بیک. پاکستان میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں آبادی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری یہ ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، ان میں تعلیم کا جو شعور ہے وہ بھی بڑھایا جائے، اور جو بچیاں اسکول سے باہر ہیں خاص طور پہ انہیں اسکول میں بھیجا جائے، اور ان کے لیے تعلیم ہو، صحت ہو، اچھی زندگی ہو، روزگار کے مساوی مواقع ان کے لیے ہوں تاکہ وہ خود مختار ہوں اور اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں. تو یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے اس بڑے مسئلے کے لیے کہ پاکستان کی آبادی اب 25 کروڑ ہو چکی ہے، اور یہ جس ریشو سے آگے بڑھ رہی ہے یہ کوئی بھی قوم جو ہے اس کو اس شرح نمو کے ساتھ، اس شرح افزائش کے ساتھ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ تعلیم کو عام کر کے بہت سے ممالک نے، اسے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، انہوں نے آبادی کو کنٹرول کیا ہے، اور یہ ہماری خطے کے ممالک ہیں. لیکن پاکستان میں 12 ملین سے زائد لڑکیاں ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتی ہیں، اور جو روزگار کے مواقع ہیں ان میں وہاں پر بھی خواتین کے لیے مساویانہ مواقع موجود نہیں ہیں. تو ان مسائل کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے اگر ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا ہے؟ صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 28 لاکھ اسکول گوئنگ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، وہ تعلیم کے سرکل سے باہر ہے. اور میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پیسہ مختص نہیں کیا جاتا، لیکن جو لوگ واقعی اس صورتحال کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا اور پرائیورٹی کا ہے. کیونکہ ویسے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پورے ریجن میں، یعنی پورے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سب سے کم پیسہ تعلیم کے لیے مختص کرتا ہے جی. لیکن یہ پورا پیسہ بھی تعلیم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے. تعلیم کو پھیلانا، تعلیم سے دوسرے انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کے بیچ میں جو ڈاٹس ہمیں جوائن کرنے، وہاں ہمیں کوئی کنیکٹ نظر نہیں آتا. اور اس کی بالکل واضح ہمیں سامنے نظر آتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا میں 25% لوگ بڑھے، سرسے میں ہمارے یہاں 50% بڑھے. بنگلہ دیش مسلمان ملک ہے، اس نے کمپلیٹلی کنٹرول کی ہے اپنی پاپولیشن. ایران مسلمان ملک ہے اور اس نے اپنی پاپولیشن کنٹرول کی ہے. ابھی بھی میں ٹی وی پر مسعود رضا صاحب فیملی پلاننگ کا ایڈ نہیں دیکھتی. ہمارے یہاں خواتین کے ایڈز اب ٹی وی پہ آنے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ میرے خیال ہے اس کے لیے کمرشل پش ہے. پہلے اس کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی فیمیل ہائیجین کی بھی اجازت ٹی وی پر نہیں تھی. لیکن اب بھی آپ کو مجھے بتائیے کتنے فیملی پلاننگ کے آپ دیکھتے ہیں، کتنی ایکسیسیبلٹی ہے، اسکولوں میں کیا اس کی تعلیم ہے، مسجد میں اس کے حوالے سے کوئی ذکر ہے. کیونکہ جو سکسیس سٹوریز ہیں جہاں انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا ہے وہ بالکل لنکڈ ہے اس بات سے کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں اور ان کی جو شادی کی عمر ہے اس کو تھوڑا آگے پش کیا جائے تاکہ ہیلدی ماں ہو، ہیلدی بچہ ہو. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بات ہو، اویئرنیس ہو، پتہ تو چلے لوگوں کو جو ٹی وی پہ صرف ڈرامے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. بیچ میں ایک فیز آیا تھا مسعود صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، جی تو ہم نے بڑے اچھے پلیز جو تھے وہ فیملی پلاننگ پہ کیے تھے. لڑکے کی حصول کے لیے لڑکیوں کی پیدائش، پھر اس کے اثرات، اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ انٹرونشنز ہیں جس سے پاپولیشن کنٹرول ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ونربل گروپس جو ہیں وہ ان کا مستقبل. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے یہاں الیکشن کی گہما گہمی ہے، اب شروع ہو رہی ہے، لیکن کسی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ بات اتنی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پیٹرول فری دے دیں گے، بجلی کے یونٹ ہم جو ہے مفت کر دیں گے، ہم فلاں چیز پہ سبسڈی دے دیں گے. مگر یہ معاملات جو ہیں یہ منشور کا حصہ اگر ہے بھی تو بہت ہی لمیٹڈ انداز سے فوکس نہیں ہے ان کے اوپر. اول تو یہ بھی جھوٹ ہے، نہ پیٹرول سستا کر سکیں گے، نہ بجلی مفت دے سکیں گے. ہم ایک ریسٹرکٹیو فریم ورک میں ہیں. ہم صرف اس وقت صورتحال بہتر کر سکتے ہیں جب ہم معیشت کو بہتر کریں گے، اور معیشت کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم پرائیورٹی ہو، اور تعلیم بھی کیسی تعلیم. فار ایگزامپل پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت ہے ووکیشنل ٹریننگ کی. بہت شور ہے آج کل آئی ٹی کا،
کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں بہت سوال ہے کہ اس کو آپریشنلائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. لیپ ٹاپ بانٹ کے آئی ٹی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بہت فوکسڈ گراؤنڈ کے لیول پر انٹرونشنز چاہیے اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجک پلان چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ کام کریں. میں تو اپنے بچوں سے کلاس میں بھی کہتی ہوں کہ اب آپ کو جو بھی اپنے سیاسی جلسے میں شور مچانے کے لیے بلائے، پہلے اس سے پوچھیے گا کہ آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں. جی آخری جملہ آپ کا میں سن نہیں پایا. میں نے کہا میں اپنے جو بچے ہیں، کیونکہ میں تعلیم سے جڑی ہوئی ہوں، تو میرا تو روزانہ 18, 19, 20 سال کے بچوں سے بات چیت ہوتی ہے. تو میں ان بچوں سے صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم الیکشنز میں جا کے شور مچاؤ اور ہلا گلا کرو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم سوچ سمجھ کر ووٹ دو، اور جو ووٹ مانگ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. بہت اہم معاملہ ہے، سیاسی جماعتوں کے منشور میں بھی ہونا چاہیے اور ہر گھر میں اس پر بات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرنے ہیں. اور یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن اس کا شعور بھی اس کو ہونا چاہیے. اگر 28 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے، 12 ملین لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیسا ہم معاشرہ بنا رہے ہیں اور کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں، اور ملک ایسے کیسے ترقی کرے گا. تو سیاسی جماعتیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، شہری ہو، سب کو اس پر فوکس ہونا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.